अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट के अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। इन दिनों आप सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास करके भारत के अंदर एक कैंपेन देख रहे होंगे, बायकॉट मालदीव्स। अब ये सोचने वाली बात है कि भारत के मुकाबले में मालदीव्स एक छोटा सा मुल्क है, चंद हज़ार जजीरों पर मुश्तमिल, और कुल आबादी कोई 5 लाख के करीब है। तो आखिर भारत को क्यों ज़रूरत पड़ी या उनके अवाम को कि वो सोशल मीडिया के ऊपर ये कैंपेन चलाएं कि बायकॉट मालदीव्स। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा 4 जनवरी को पीछे। और 4 जनवरी को क्या हुआ, जब भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अरेबियन सी में भारत का जो एक आइलैंड है लक्षद्वीप, उसका उन्होंने दौरा किया। और उस दौरे के दौरान उन्होंने ट्विटर यानी कि एक्स के ऊपर चंद तस्वीर उस जजीरे की शेयर की और उसकी जो कुदरती ब्यूटी है उसकी तारीफ की। अब उनके इस ट्वीट के बाद और वो जो तस्वीर उन्होंने लक्षद्वीप जजीरे की शेयर की, जो मालदीव के 3 वुज़रा थे, उनकी तरफ से पै दर पै ऐसे ट्वीट्स किए गए जिनको डेरोगेटरी कहा गया। मसलन एक उनके वजीर ने कहा कि ये भारत की तरफ से कोशिश है कि जो मालदीव की टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको अंडरमाइन किया जाए, और लक्षद्वीप के जो जजीरे को भारत के वज़ीर आज़म मालदीव के एक मुतबादल के तौर पर पेश कर रहे हैं। और फिर ऊपर तले उन 3 वुज़रा ने मुख्तलिफ अंदाज में भारतीय वज़ीर आज़म को मस्खरा कहा। किसी ने कहा कि ये दहशतगर्द हैं, किसी एक वज़ीर ने कहा कि ये इसराइल के एजेंट हैं। अब उन मुतनाज़े ट्वीट्स के बाद जो मालदीव के कैबिनेट के अरकान ने किए थे, भारत के अंदर एक तूफान आ गया। इससे पहले कि उनकी हुकूमत रद्द-ए-अमल देती, हमने देखा कि यके बाद दीगरे जो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज़ हैं उसमें सलमान खान, अक्षय कुमार, जॉन इब्राहिम और यू नेम इट, जितने बड़े वहाँ पे स्टार्स हैं, इवन जो उनके क्रिकेटर्स हैं उनकी तरफ से पै दर पे ऐसे ट्वीट सामने आए जिसमें इनकरेज किया गया कि वो बजाय इसके कि मालदीव या किसी और जगह जाएं, जो भारत के अंदर सियाती मकाम है और ख़ास करके जो लक्षद्वीप जैसा खूबसूरत इलाका है, उनका उनको दौरा करना चाहिए। उसके बाद फिर हमने देखा कि वहाँ पर जो भारत की दूसरे नंबर पर बड़ी बुकिंग साइट है ईजी माई ट्रिप, उसके सीईओ ने ऐलान किया कि वो फिल फॉर जितनी भी बुकिंग्स हैं जो मालदीव्स के लिए भारत की तरफ से की गई हैं, उनको वो कैंसिल करते हैं। और इस तरह से फिर हमने देखा कि जो भारतीय हुकूमत है उन्होंने जो नई दिल्ली में मालदीव के सफ़ीर हैं उनको समन किया। जहाँ तक मालदीव की हुकूमत का ताल्लुक है, उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया जो उनके वज़रा की तरफ से ये मुतनाज़ बयानात सामने आए। और इनफैक्ट उनकी हुकूमत की तरफ से ना सिर्फ तहकीकात का हुक्म दिया गया बल्कि उन 3 वज़रा को मुअत्तल भी कर दिया गया। और उसके बाद ये सारा मामला इसी तरह से अभी तक वो चल रहा है। अगर आप देखें इस वक्त मालदीव ऑब्वियसली कोई 1000 से ज़ायद छोटे बड़े जजीरे हैं उस पर वो मुश्तमिल है। और जो उनकी 1/3 यानी कि 28% जो उनकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन है वो टूरिज्म की वजह से है। और उसमें भारत जो है वो वन ऑफ द टॉप कंट्रीज जो कंट्रीब्यूट करता है मालदीव की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है। यानी कि 2023 में भी अगर आप देखेंगे 2 लाख से ज़ायद जो भारतीय शहरी हैं उन्होंने सेहत की गर्ज से मालदीव का जो है वो विज़िट किया। तो इस एतबार से जो बायकॉट मालदीव की कैंपेन है, ये समझा जाता है कि उससे जो मालदीव की जो मईशत है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, उसको खासा नुकसान पहुंच सकता है। अब ये जो तनाज़ा शुरू हुआ 4 जनवरी को, ये सिर्फ एक सिम्टम है, या आप कह सकते हैं कि ये अलामत है उस बड़े झगड़े की, ये रूट कॉज की, जो इस वक्त भारत और मालदीव के दरमियान जारी है। और इसका आगाज़ कब हुआ? पिछले साल सितंबर में, जब मालदीव में सदारती इंतखाबात हुए। और उन इंतखाबात के नतीजे में प्रोग्रेसिव अलायंस के जो उम्मीदवार सदर मुंतखब होकर के आए, उन्होंने बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन शुरू की थी, इंडिया आउट। ये इंडिया आउट कैंपेन क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और वो जब मुंतखब होकर के आए डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ो, तो उसके बाद ये कंसर्न पाया जाता है भारत के अंदर कि एक दफ़ा फिर जो मालदीव एक लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप उनके भारत के साथ रहे हैं
اس کا جھکاؤ جو ہے وہ چین کی طرف ہو جائے گا، کیونکہ جو نئے منتخب ہونے والے مالدیو کے صدر ہیں ان کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ وہ پرو چائنا ہیں۔ اب جو یہ بھی سوچنے والی بات ہے اگین کہ جو مالدیو ایک چھوٹا سا ملک مختلف جزیروں کے اوپر وہ قائم، 5 لاکھ کی اس کی آبادی، آخر بھارت اور چین جیسے جو بڑے ملک ہیں اور بڑی اکانومیز ہیں ان کے لیے جو مالدیو ہے اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ آئی تھنک بہت سگنیفیکنٹ بات ہے۔ اور اگر بات کریں کہ جو چین اور بھارت کا جو انفلوئنس مالدیو کے اندر جو بڑھانے کی ایک جو کوشش ہے وہ ہمیں گزشتہ 10 سال میں نظر آتی ہے، خاص کر کے اس سے پہلے تو روایتی طور پر چین اور جو مالدیوز ہیں ان کے چین بھارت اور مالدیوز، معذرت کے ساتھ بھارت اور جو مالدیوز ہیں ان کے ہمیشہ سے روایتی طور پر بڑے اسٹرانگ ریلیشن شپ رہے ہیں، اور کیونکہ کلوزسٹ نیبر ہے بھارت کا جو مالدیوز، تو اس اعتبار سے جو بھارت ہے اس نے بڑا سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کیا ہے جو مالدیوز کی اکانومی ہے وہ، بے شک کووڈ کے دوران ویکسین کو فراہم کرنا ہو، پھر اس سے پہلے جب سونامی آئی تو وہاں پر ان کو امداد دینی ہو، اور پھر معیشت کے اعتبار سے جو آن اینڈ آف جو بیل آؤٹ پیکیجز ہیں وہ دینا ہو، تو بھارت اس طریقے سے کنٹریبیوٹ کرتا رہا ہے۔ لیکن گزشتہ 10 سالوں میں بھارت کے مقابلے میں جو چین کا اثر و رسوخ ہے وہ مالدیوز کے اندر بڑا ہے، اور اس کا آغاز جو ہے 2013 میں اگین جب وہاں پر صدارتی انتخابات ہوئے اور عبداللہ یامین جب منتخب ہو کر کے آئے تو وہ بھارت نواز ہونے کے بجائے ان کی پالیسی چین کی طرف ان کا جھکاؤ زیادہ تھا، اور ان کے صدر بننے کے بعد انہوں نے ایک تو مالدیوز کو شامل کیا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو تھا پریزیڈنٹ شی کا، اور اس کے ساتھ اس کے نتیجے میں پھر چین نے ایک بہت بڑے پیمانے کے اوپر مالدیوز کے اندر سرمایہ کاری کی، مثلاً بڑے بڑے منصوبوں میں انہوں نے انویسٹ کیا۔ ایک جو بڑا منصوبہ جو چین اور مالدیوز کی جو ریلیشن شپ، بڑھتے ریلیشن شپ کی ایک ریفلیکشن ہے، وہ انہوں نے 2 کلومیٹر ایک طویل برج تعمیر کیا چین نے، جو کنیکٹ کیا مالدیوز کا جو کیپٹل ہے مالے اور جو ان کا ایئرپورٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں 2011 میں مالدیوز کا وزٹ کر چکا ہوں سارک سمٹ کے لیے، تو جب آپ وہاں پر ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو جیسے ہی آپ ایئرپورٹ سے سٹیپ آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک بوٹ یا جیٹی کے ذریعے پھر جو مالدیوز کا کیپٹل ہے مالے وہاں پہنچنا ہوتا ہے، یعنی کہ کوئی زمینی وہ راستہ نہیں ہے۔ لیکن جو چین ہے اس نے سرمایہ کاری کے ذریعے اور چین کی مدد کے ذریعے مالدیوز نے اب وہاں پر ایک 2 کلومیٹر طویل جو برج تعمیر کیا ہے جو کنیکٹ کرتا ہے جو مالدیوز کا کیپٹل ہے مالے اور جو ان کا ایئرپورٹ ہے وہاں پر، اور اسی طرح کے اور بھی بڑے بڑے صحت تعلیم کے اعتبار سے بڑے بڑے منصوبے جو ہیں اس میں چین نے سرمایہ کاری کی ہیں۔ اور 2013 سے لے کے 2018 کے دوران جو بھارت کا جو انفلوئنس ہے وہ کم ہوا اور چین کا انفلوئنس جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ لیکن اگین 2018 میں جب عام انتخابات ہوئے تو جو عبداللہ یامین تھے جو پرو چائنا لیڈر سمجھے جاتے تھے، پرو چائنا صدر تھے مالدیوز کے، ان کو شکست ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ابراہیم صالح جو ہیں وہ صدر منتخب ہوئے، جو بھارت کے لیے بڑی زبردست خبر تھی، اسی وجہ سے کیونکہ وہ بھارت نواز سمجھے جاتے تھے، اور انہوں نے اپنی جو کیمپین ہے انڈیا فرسٹ کے نام سے چلائی، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی اوتھ ٹیکنگ میں خود بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے شرکت کی۔ اور پھر 2018 کے بعد ظاہر ہے کہ جب ابراہیم صالح آئے جن کا جھکاؤ بھارت کی طرف تھا، تو انہوں نے چین کا جو انفلوئنس ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی، اور بھارت کا انفلوئنس دوبارہ بڑھنے لگا۔ لیکن وہاں پر جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہ اس بات پر مصر رہیں کہ ہمیں بھارت کا جو اثر و رسوخ ہے وہ کم کرنا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دسمبر 2021 میں مالدیوز میں بڑے پیمانے پر وہاں پر پروٹیسٹ ہوئے، جس میں یہ کہا گیا کہ جو انڈیا کی ملٹری پریزنس ہے وہاں پر، کیونکہ انڈیا اور مالدیوز کے میں نے کہا کہ لانگ سٹینڈنگ ریلیشن شپ ہیں دفاعی اعتبار سے بھی، اور کوئی 75 یا 80 کے قریب جو انڈین ملٹری پرسنل ہیں وہ مالدیوز میں ڈپلوائے ہیں۔ تو جو اپوزیشن جماعتیں تھیں وہاں پر وہ مسلسل یہ مطالبہ کرتی رہیں کہ ان بھارتی فوجیوں کو یہاں سے نکالا جائے، اور اس حوالے سے بھی وہاں پر جو ابراہیم صالح کی حکومت تھی ان کے اوپر کافی دباؤ تھا۔ تو پھر اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ 2021 سے انڈیا آؤٹ کی جو کیمپین ہے وہ چلاتی رہیں، اور جب 2023 میں سپٹمبر میں
وہاں پر صدارتی انتخابات ہوئے تو جو اپوزیشن الائنس تھا انہوں نے اسی بنیاد پر الیکشن لڑے، جس کے نتیجے میں ڈاکٹر محمد معیزو جو ہیں وہ منتخب ہو کر کے آئے، اور منتخب ہونے کے بعد انہوں نے اپنے اس مطالبے کو دہرایا اور بھارت سے کہا کہ وہ اپنے جو فوجی ہیں وہ یہاں سے وڈرا کر لیں۔ اب جو امپورٹنٹ سوال ہے کہ آخر جو چین اور بھارت وہ کیوں اتنا زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں ایک چھوٹے سے مالدیو جیسے ملک کے اندر جو چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل ہے، تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا یہ جاننے کی کوشش کرنا ہوگی کہ جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے مالدیوز کی، دیٹ از ویری سگنیفیکنٹ، کیونکہ وہ انڈین اوشن کے اوپر یہ چھوٹے چھوٹے جزیرے قائم ہیں، اور جو اس کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے وہ ایسی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو مالدیوز کے جزیرے ہیں یہ عام جو شپنگ لینز ہیں، یعنی کہ جو سمندر کے ذریعے تجارت ہوتی ہے، جو سمندر کے ذریعے جو جتنی آمد و رفت ہوتی ہے انڈین اوشن میں، اس میں جو مالدیوز ہے اس کی لوکیشن بڑی اہم ہے اسٹریٹجیکلی۔ اور اس اعتبار سے جب سے چین کا ہم نے دیکھا ہے کہ رائز ہوا ہے اور وہ دوسری دنیا کی معاشی بڑی طاقت ہے، تو چین میں یہ خدشات پائے جاتے ہیں امریکہ اور جو ان کے اتحادی ہیں وہ مستقبل میں ان کے لیے ایسے پرابلمز اور ہرڈلز کریٹ کر سکتے ہیں جس سے جو سمندر کے ذریعے جو تجارت ہوتی ہے، جو تجارتی راہداریاں ہیں، جو انرجی کی ضروریات ہیں چین کو پوری کرنے کے لیے، تو وہ ان کے لیے رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے چین ان چھوٹے چھوٹے ممالک میں جا کر کے سرمایہ کاری کر رہا ہے اور اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال آپ کو میں اس طرح سے دیتا ہوں کہ فار ایگزامپل اگر انڈین اوشن کے اوپر اور خاص کر کے مالدیوز میں بھارت ہو یا چین ہو، اگر دونوں میں سے کوئی بھی ملک وہاں پر اپنی پریزنس بنا لیتا ہے، یعنی کہ ان کی ایک ملٹری پریزنس ہوتی ہے، تو پیس ٹائم کے اندر یقینی طور پر جو ان کا جو شپنگ لینز ہیں، جو موومنٹ ہے، جو تجارت ہو رہی ہے انڈین اوشن کے راستے، وہ ضمانت بن جاتی ہے، اس کو انشور کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو مخالف قوتیں ہیں اس کو ڈسٹرپٹ نہ کریں، اینڈ ان کیس آف اینی کانفلکٹ تو وہ اس کی ایک اسٹریٹجک اور ملٹری سگنیفیکنس بھی ہے، کیونکہ پھر آپ دشمن کی جو سپلائی لائن ہے اس کو بھی وہ کاٹ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے جس طریقے سے چین کا رائز ہو رہا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے ممالک جن کی ایک اسٹریٹجک لوکیشن ہے، ان کی اہمیت بہت حد تک بڑھ گئی ہے۔ اب بھارت کے لیے جو سب سے بڑا کنسرن ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو مالدیوز ہے وہ صرف اگر ساحل کی بات کریں تو جو اس کا ڈسٹنس ہے بھارت سے وہ صرف 700 کلومیٹر ہے، اور اگر زمینی ڈسٹنس کی بات کریں تو صرف 1200 کلومیٹر ہے۔ تو بھارت کو یہ خدشہ ہے کہ اگر مالدیوز کے اندر چین کی ایک پریزنس آ جاتی ہے، ان کی ملٹری پریزنس ہوتی ہے، تو یقینی طور پر وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چین پھر بھارت کے سر کے اوپر آ کے کھڑا ہوگا، اور ان کو ہر طریقے سے جو ان کی سیکیورٹی اور جو میری ٹائم سیکیورٹی ہے، جو سی لائنز آف کمیونیکیشن ہے، وہ بھارت کے لیے ایک بہت بڑا اس لحاظ سے خطرہ بن سکتے ہیں۔ تو اس لیے بھارت نہیں چاہتا کہ چین جیسا ملک جن کے ساتھ ان کے آبویسلی تعلقات بالکل بھی ٹھیک نہیں ہیں، ٹیریٹوریل ایشوز بھی ہیں، ڈسپیوٹس بھی ہیں، تو مالدیوز کے اندر چین کی اس طریقے سے پریزنس پڑے۔ اور ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ گزشتہ 10 سالوں میں اگر آپ دیکھیں کہ نہ صرف چین کا جو اثر و رسوخ ہے مالدیو جیسے ملک میں بڑھ رہا ہے، ان کی آلریڈی اگر آپ ملٹری پوسٹ کہہ لیں یا ان کی پریزنس ان اہم جو علاقے ہیں اس میں جو جبوتی کی پورٹ ہے، صومالیہ، ایون ایران کی جو پورٹ ہے وہاں پر بھی چین کا اثر و رسوخ بڑھ رہا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہمبنٹوٹا سری لنکا میں چین کی پریزنس موجود ہے۔ گوادر پاکستان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ کہنے کو تو وہ ٹریڈ روٹ ہے، بٹ ان فیوچر اٹ کوڈ بیکم اور اٹ کوڈ بی یوزڈ ایز اے ملٹری پوسٹ۔ تو اس اعتبار سے جو بھارت ہے اس کو یہ کنسرن ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ چین ایک لحاظ سے وہ انسرکل کر رہا ہے بھارت کو۔ تو اس لیے یہ جو مالدیوز اور بھارت کے درمیان ایک ٹینشن چل رہی ہے، اور اس کی وجہ کیونکہ وہاں پر جو صدارتی انتخابات ہوئے اس کے نتیجے میں جو صدر منتخب ہو کر کے آئے ان کا جھکاؤ چین کی طرف ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ عام طور پر روایتی طور پر جب بھی مالدیو میں صدارتی انتخابات ہوتے ہیں، کوئی بھی صدر منتخب ہو کر کے آتا ہے تو اس کا پہلا جو بیرونی ملک کا دورہ ہوتا ہے وہ بھارت کا ہوتا ہے۔ لیکن اس دفعہ اس کے برعکس جو نو منتخب صدر ہیں مالدیوز کے، وہ پہلے ترکی گئے، اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو محمد معیزو جو ہیں وہ اس وقت چین کے دورے پر ہیں۔ تو یقینی طور پر یہ بھی بھارت کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے، اور اس اعتبار سے بھارت کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں جب بھارتی
وزیر اعظم اور بی جے پی کی حکومت یہ کہتی ہے کہ انڈر نریندر مودی بھارت کا جو کلاؤٹ ہے وہ بڑا ہے اور پوری دنیا میں ان کا انفلوئنس بڑا ہے، لیکن کانگریس کے جو رہنما ہیں وہ ان کو یاد کراتے ہیں کہ نہ صرف مالدیوز ان 10 سالوں کے اندر چین کا جو اثر و رسوخ ہے نہ صرف مالدیوز میں بڑا ہے، سری لنکا، بنگلہ دیش، بھوٹان، نیپال، ایران، ان تمام ممالک میں 10 سال گزشتہ 10 سالوں میں بھارت کے مقابلے میں چین کا جو اثر و رسوخ ہے وہ بڑا ہے۔ اور وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ کامیاب پالیسی ہے، فورن پالیسی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی گزشتہ 10 سال میں جو رہی؟ تو اس لیے یہ وہاں پر بھی ایک بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور میں نے سوچا کہ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے۔ تو جو بھی فردر اپڈیٹس ہوں گی اس حوالے سے آپ کو ڈیفینیٹلی میں آگاہ کرتا رہوں گا۔ بہرحال آج کے اس ولاگ سے اتنا ہی، اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔